अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। कल हमने देखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा एक अहम फैसला दिया जिसका बहुत देर से इंतज़ार था, और हम देख रहे थे कि हुकूमत बार बार ये कह रही है, हुकूमत और कोलिशन मेंबर्स के क्या वजह है कि आप इनको कोई लाडला पार्टी है उसके हवाले से जो बड़ा अहम फैसला आना है वो आप दे नहीं रहे। फिर हमने देखा फैसला आया, और फैसले में जो आखिरी उसका फ़िक्रा था उसमें पूरा कोई 65 सफ़ों का फ़ैसला था। उसके आखिरी जो लाइन थी वो ये थी कि आपने यानी फॉरेन फंडिंग आपने ली है, फंडिंग प्रोहिबिटेड, तो आप ये बताएं, ये सवाल किया जा रहा है पीटीआई से, आप ये बताएं कि आपके फंड्स कॉन्फिस्केट क्यों ना किए जाएं। अच्छा, मामला आगे जाएगा, जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको एक्शन लेना होगा, उससे पहले पीटीआई को जवाब देना होगा। लेकिन दो बातें बड़ी अहम हैं इसमें। एक तो ये कि ज़ाहिर है इसके लीगल एस्पेक्ट्स हैं, कुछ कवानीन हैं पाकिस्तान के, उन कवानीन के हवाले से बड़ी क्लियरली 12 सवाल उठाए हैं इस जजमेंट में ईसीपी ने, और उन 12 के 12 जो सवाल हैं उनके जवाब ये इस तरह से दिए गए हैं कि पीटीआई ने पाकिस्तान के कवानीन जो हैं फंड रेजिंग के हवाले से वो उन्होंने वायलेट किए। अच्छा, एक तो ये लीगल है, इसमें बहुत आगे बात होगी जाके। यकीनी तौर पे हमने सुन लिया कि पीटीआई ने अनाउंस किया है कि जी वो उन्होंने अपनी लीगल टीम बनाई है, उसमें अली जफ़र साहब हैं, मंसूर साहब हैं, 2-3 और लोग हैं, और हुकूमत ने भी अपनी लीगल टीम बनाई है। लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि दोनों जो हैं इतराफ, एक तरफ कोलिशन गवर्नमेंट और तमाम कोलिशन मेंबर्स, और दूसरी तरफ पीटीआई, दोनों का इस पर इत्तेफाक है कि ये कोर्ट ऑफ द पीपल के अवाम की अदालत के हवाले से भी ये फैसला अहम होगा। तो उस हवाले से हम देख रहे हैं कि दोनों जो हैं इतराफ, दोनों साइड जो हैं अपनी अपनी कहानी, अपना अपना बयानिया बना के पब्लिक के पास आ रही है। तो पीटीआई क्या कह रही है और जो हुकूमत है और उनकी पार्टीज वो क्या कह रही हैं। पीटीआई तो ये कह रही है जी, अभी आपने सुना जो कह रहे थे फवाद चौधरी कि जी आप लोग करें जो मर्जी वो ठीक है, लेकिन हम जो करें तो आपको क्या लगता है। कल आपने अली जफ़र साहब को भी सुना, उन्होंने कहा जी ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स वापस हमें करने पड़ेंगे और तो कुछ नहीं होगा। और ये बात भी दुरुस्त है कि अगर उससे ज़्यादा कुछ होना होगा तो हुकूमत वक्त को सुप्रीम कोर्ट में ये जाकर कहना होगा कि ये जो पार्टी है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रही है। एक ये डायमेंशन है जो उठा सकती है हुकूमत, और दूसरा वो सादिक और अमीन का। अच्छा, जो हुकूमत की तरफ से, उनकी पार्टीज की तरफ से बयानिया है, हमारा ख्याल है कि ये 1 मिनट का आपको क्लिप सुनाएंगे, 1.25 मिनट का, ये बेहतर आपको बयानिए की जो अक्कासी है वो नहीं हो सकती, यानी जो इनके बयानिया की अक्कासी। सुनिएगा मुसद्दिक मलिक साहब को। तो मेरा बाप, अगर अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है तो मैं अपने बाप को बिठाऊं, अपने भाई को, अपनी अम्मा को बिठाऊं, बाकी सब बिठा सकते हैं। मगर एक शख्स था दुबई में, उसने कहा कि मैं अपने बाप को बोर्ड में डाल देता हूं। अदालत ने कहा, फैसले ने कहा, तुम चूंकि बोर्ड पे थे तनख्वाह ले सकते थे, तुम्हारे बेटे की है, तुमने नहीं ली तनख्वाह, मगर उससे क्या गर्ज, तो तुमने वो डिक्लेयर नहीं, चूंकि तुमने वो डिक्लेयर नहीं किया तो तुम सादिक और अमीन नहीं रहे, चूंकि तुम सादिक और अमीन नहीं रहे तो अब तुम वजीर आजम नहीं रह सकते, चूंकि तुम अब वजीर आजम नहीं रह सकते और तुम सादिक और अमीन नहीं हो तो पार्टी के सरबराह भी नहीं रह सकते। किस बात पे कि अपने बेटे की कंपनी में तनख्वाह ले सकते थे, नहीं ली, अदालत के फैसले में लिखा नहीं ली, लेकिन क्योंकि ले सकते थे तुम सादिक और अमीन नहीं हो। और ये सादिक और अमीन है, ये एजेंट कौन है, ये चोर कौन है, ये इंपोर्टेड कौन है, और ये सादिक और अमीन कौन है, और इस मुल्क का इंसाफ क्या है। तो नाज़रीन, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पेट्रोलियम सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब। शुक्रिया मुसद्दिक मलिक साहब फॉर जॉइनिंग अस। और हमें ज्वाइन किया नाज़रीन सीनियर लीडर पीटीआई के, फॉर्मर मेंबर नेशनल असेंबली, अब फॉर्मर हैं या अभी हैं फॉर्मर, अली नवाज अवान साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में आने का। तो मुसद्दिक मलिक साहब, आप क्या अब आपकी इस पे पोजीशन है? पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपने कमिटीज़ एक बनाई है, एक पॉलिटिकल और एक लीगल। अब आपका अगला स्टेप क्या होगा? क्योंकि ये तो हमने सुन लिया जो आप लोग, और आज भी आपके मेरा ख्याल है 5, 6, 7 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई। अब आप क्या आगे किस तरह बढ़ेंगे इस पे? अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं 3 नुकात पेश करूंगा, फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। देखें, पाकिस्तान के अंदर 3 किस्म की इलीगैलिटी होती हैं। एक इलीगैलिटी ये है कि आप किसी फॉरेनर से पैसे नहीं ले सकते,
دوسری اللیگیلٹی یہ ہے کہ آپ کسی فورن کمپنی سے پیسے نہیں لے سکتے. تیسری اللیگیلٹی یہ ہے کہ آپ کسی غیر ملک سے, کسی فورن کنٹری سے پیسے نہیں لے سکتے. کل جو آپ کے سامنے رپورٹ رکھی گئی ہے اور اس سے پہلے جو فائنینشیل ایف ٹی کے اندر جو آئی تھی آرٹیکل آیا تھا, اس سے بڑا کلیئر ہو گیا کہ پی ٹی آئی نے تینوں اللیگیلٹیز کی ہیں. یعنی فارنرز سے بھی پیسے لیے, ان کے نام بھی, وہ رومیتا شیٹی صاحبہ نے تو ٹویٹ بھی کر دیا ہے, ان کی ٹویٹ بڑی چل رہی ہے. کوئی ورشا لوتھرا صاحبہ ہیں, کوئی چارلز ہینز ہیں, کوئی لریسا ہیں, چرنجیت سنگھ ہیں, اس کے علاوہ وہ اندر دوسانج اور بیری شمٹ تھے, بہت سے نام ہیں. یعنی فارنرز سے پیسے لیے. دوسرا 355 کے قریب کمپنیاں ہیں, 354 ٹو بی پریسائز, جن سے پیسے لیے غیر ملکی کمپنیوں سے. تیسرا ایک غیر ملک کے کابینہ کے ممبر جو ہیں ان سے 2 ملین پاؤنڈ لیے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تینوں irregularities یو اے ای کے جو جی اور تینوں irregularities جو ہیں جو قانون کی قید میں آتی ہیں, جس میں جو غیر ملکیوں کے حوالے سے بھی, مگر بالخصوص کسی بھی غیر ملک کے کابینہ کے کسی بھی رکن کے حوالے سے, یا اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز, نہ صرف کابینہ کے ممبر, مگر اگر کوئی ایسی تنظیم بھی ہو, مثلا آئل کمپنی ہو جو کسی فورن ملک کی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز ہو, تو یہ فورن فنڈنگ میں کے اس میں آتی ہے, جس کے لیے ایک پیراگراف لکھا گیا آخر میں. اور حکومت کو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ آپ یہ سب کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کریں کہ آپ فورن فنڈنگ میں سپریم کورٹ میں ان کا مقدمہ بھیجنا چاہتے ہیں یا نہیں. یہ تو ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے, اس سب کو کرنے کے لیے جو فرنٹ بنایا گیا وہ منی لانڈرنگ کا فرنٹ تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتفاقاً عارف نقوی صاحب ابراج کیپٹل سے سیدھا پیسہ ادھر بھیج سکتے تھے. اسی طرح جو یو اے ای سے یا جس ملک سے پیسہ آیا وہ سیدھا یہاں پر آ سکتا تھا. مگر جب آپ ایک فرنٹ بناتے ہیں, ایک کمپنی بناتے ہیں, ایک کرکٹ کلب بناتے ہیں, پہلے پیسے اس میں ڈالتے ہیں اس آڑ میں کہ فنڈ ریزنگ کی جا رہی ہے, پھر وہ پیسہ جو اللیگل ہے اس کو ایک لیگل شکل دے کے, جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں, کہ اللیگل منی کو آپ لیگل شکل دے کے پاکستان میں بھیجیں, یہ دوسرا مقدمہ ہے کہ منی لانڈرنگ کی گئی ہے. تیسرا مقدمہ یہ ہے جو سب سے ایک سیکنڈ مصدق صاحب, منی لانڈرنگ پہ تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیجئے گا, کیونکہ ابراج کے مطلب ان کو اور لوگوں نے فنڈز دیے جو کہ پاکستانی نیشنلز تھے, جو کہ پی ٹی آئی کو فنڈنگ کرنا چاہتے تھے. تو جب آپ کہتے ہیں منی لانڈرنگ, تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ جو 3.5 ملین پاؤنڈ بھیجے گئے, ان میں سے 1.2 ملین تو صرف ابراج کے اپنے تھے. تو ایسا نہیں تھا کہ ان لوگوں کے پیسے بھیج رہے تھے. اور 2 ملین پاؤنڈ ایک غیر ملک کے تھے, کابینہ کے ممبر کے تھے. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ 5,000 پاؤنڈ سے 3.25 ملین پاؤنڈ تک جو جاتی, اس میں 2 بڑی رقوم ہیں, ایک ملک کی کابینہ کے ممبر کی, اور ایک کمپنی کی جو غیر ملکی کمپنی ہے ابراج انویسٹمنٹس کی. اگر اس کے اندر کوئی فرنٹ کرنے کی, یہ دونوں ایکٹیویٹیز اللیگل ہیں. یعنی اگر آپ یہ بھیجیں پیسہ تو یہ کالا دھن ہے یا اللیگل منی ہے, آپ نہیں بھیج سکتے. اس کو سفید کرنے کے لیے آپ ایک کرکٹ کلب بناتے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ جو بھی فنڈ کرنا چاہتا ہے وہ آ جائے. کالا دھن ان دا سینس کہ اللیگل منی, یعنی پاکستان میں آپ وہ پیسہ نہیں لا سکتے. اگر وہ لائیں تو وہ بلیک منی, آپ صرف اللیگلی لا سکتے ہیں. اس کو ٹو پولیٹیکل پارٹی یا ویسے بھی جی نہیں, اگر کسی بھی چیز کا اللیگل پیسے کا پاکستان میں پاکستان کے قانون کے حوالے سے آنا ہے نا, تو جب آپ کو ایک اللیگل کو لیگل شکل دینے کی کوشش کرتے ہیں, آپ ایک فرنٹ بناتے ہیں, آپ ایک کلب کرکٹ کا بناتے ہیں, آپ بظاہر یہ دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ پاکستانی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, جبکہ کنٹریبیوشن 2 لوگوں سے آتی ہے 3 ملین کی. تو ابراج کا انلیگل تھا پیسہ. جی اللیگل, ابراج کا اس کیپٹل کا یہاں وائٹ طریقے سے آنا, جو ادروائز وڈ بی بلیک کیپٹل ان دا پولیٹیکل کیمپین, وڈ بی اے بلیک کیپٹل, دیٹ بیسیکلی از منی لانڈرنگ. یہی ہے ڈیفینیشن منی لانڈرنگ. تیسری جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ چلیں ہو گئی منی لانڈرنگ, تو بینیفٹ نہ دیں. بھئی ویسے کوئی دینا چاہتا تھا, اس کو نہیں سمجھ آئی ہے, چلیں اس نے کوئی ایک اپنی طرف سے بڑا سپین ڈالا اور پیسہ بھیج دیے. مگر جیسے ہی آپ حکومت میں آئے, آپ نے ان کی $1 بلین کی انویسٹمنٹ جو 15 سال سے کمیٹڈ تھی, حکومت پاکستان کو کے الیکٹرک نے کمٹ کیا ہوا تھا, اور دتانگ کول پلانٹ کا $1 بلین کا پلانٹ جو ہے اپرووڈ تھا کہ انہوں نے یہ کے الیکٹرک نے کراچی کے لوگوں کے لیے کمیٹڈ انویسٹمنٹ کرنی ہے. آتے ہی جون 2020 میں وہ کمٹمنٹ جو 15-20 سال پرانی تھی کے الیکٹرک کی, اس سے اس کو ریلیز دے دیا گیا کہ آپ $1 بلین پاکستان میں نہیں کریں انویسٹ.
آپ نے کسی سے 3 ملین پاؤنڈ لیے اور بعد میں آپ نے اس کو $1 ارب کا 250 ارب روپے کا فائدہ پہنچا دیا کہ اس نے جو کمیٹڈ انویسٹمنٹ کرنی تھی, جو اس کمپنی نے اپنی جیب میں سے نکال کے کراچی کے لوگوں کی بجلی کی سپلائی کے لیے انویسٹمنٹ کرنی تھی, آپ نے اس کو ریلیف دے دیا. آپ مجھے بتائیے, was it because it was broke یا was it because they were going to... دیکھیے یہ تو ایک گلوبل کمپنی ہے نا, بروک کوئی تو صرف کے الیکٹرک ہو سکتی ہے, انویسٹمنٹ کی کمٹمنٹ تو ابراج کیپٹل نے کی ہوئی تھی جنہوں نے خریدی تھی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں بڑی کلیئرلی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو $1 ارب کا 250 ارب روپے کا ریلیف دیا گیا کیونکہ انہوں نے $3 ملین آپ کے کیمپین میں ڈالے, عمران خان صاحب کی کیمپین میں ڈالے. اور اس کے علاوہ خان صاحب کے اپنے کلپ ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں بارہا کہ 25 سال سے مجھے فنڈ کر رہے ہیں. پھر میں ویسے زیادہ ریفرنس نہیں دیتا ہوں ان کی زوجہ کی کتاب کا. ان کی زوجہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ مجھے خان صاحب نے کہا کہ آپ ان کے خاندان سے ذرا تعلقات بڑھائیں, اور پھر انہوں نے لکھا میں وہاں گئی, انہوں نے کہا ہم آپ کو 20 سال سے فنڈ کر رہے ہیں, آپ اتنے نکمے نکلے, ہمارا کام نہیں کر سکے. تو یہ تمام باتیں اس پہ آپ ذرا جواب دیں before we continue. بات اگر زوجہ کی کتاب پہ آ گئی تو سارا کیس تو میں سے ایک بات چھوڑ دیں, چھوڑ دیا, میں نے تو ابھی شروع کیا تو ایک دم ہی جذباتی ہو گئے. تو میں نے کہا بات اگر زوجہ کی کتاب پہ آ گئی تو کیس تو آپ کے سامنے آ گیا. الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ کل آیا اسے جتنا مذائقہ خیز کہہ سکتے ہیں اور پولیٹیکل موٹیویٹڈ کہہ سکتے ہیں. جس طرح انہوں نے, جس طرح بھی مصدق بھائی نے بھی ساری باتیں کی, میں ایک ایک کر کے اس کی جمع, انہوں نے فائنینشیل ٹائمز کو بڑا ریپیوٹیڈ کہا کہ بڑا زبردست ہے, اور فائنینشیل ٹائم میں اس میں آیا کہ ابراج نے کہ عارف نقوی صاحب نے ہمیں 2 ملین 2 ڈنر ہوسٹ کیے, وہاں کرکٹ گراؤنڈ ہوا, اس کی ریمیٹنس پاکستان میں بینکنگ چینل کے تھرو بھیجی پاکستان کے اندر, پوری ریکارڈڈ ہے, اور یہ منی لانڈرنگ رہتے ہیں. نہیں آج میرے سامنے اصلاح آئی ہے کہ بینکنگ چینل کے ذریعے پیسہ ہے نا وہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے. اچھا دوسری چیز ایزی لینا لائف. اچھا دوسری چیز انہوں نے کہا اسی فائنینشیل ٹائم ایزی لائف ایزی لینا کہہ رہے یار ہمیں بولنے نہیں ہے. اچھا دوسری طرف اسی فائنینشیل ٹائمز کے اندر ایک اور چیز بھی ہے, وہ کہتے ہیں ہم 2 ملین تو یار تحریک انصاف کو بھیجا ہے. فائنینشیل ٹائم کہتا ہے کہ یار میرے پاس بھی ایک ریکارڈ پڑا ہوا ہے جس میں 20 ملین عارف نقی ابراج کو کے الیکٹرک خریدنے کے لیے عارف نقی نے نواز شریف کو دیا تھا. اسی فائنینشیل ٹائم کی سٹوری کے اندر ہے. وہ سٹوری سے مطلب نیچے تھی تھوڑی, دیا تھا یا آفر کیا تھا؟ نہیں دیا تھا, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں دیا, میرے پاس ای میل کا پورا ریکارڈ ہے. اچھا پھر مصدق بھائی ایزی لینا لائف کو خدا رہا. اچھا جی پروڈیوسر نکالیں یار خدا کی مصدق بھائی نے غصہ کر جاتے ہیں. نہیں یار ایزی لینا. منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے اس پہ آ جاتے ہیں. پہلے 1992 میں ڈار اکنامکس ناڈر صاحب بنتے ہیں اور اکنامک ریفارم ایکٹ لے کے آتے ہیں. اکنامک ریفارم ایکٹ یہ کہتا ہے کہ آپ دنیا سے اپنی بلیک منی کا جتنا مرضی پیسہ پاکستان بھیجیں, آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. حدیبیہ کے پیپر مل کیس آپ کے سامنے ہے, جب نیب نے اٹھایا, سپریم کورٹ نے ایشو اٹھایا اور نیب میں کمر زمانے کا میں نہیں اس کو کھولنا چاہتا, جب انہوں نے اپنی مشاورت کے ساتھ اس کو لگایا تھا نیب چیئرمین. وہ منی لانڈرنگ ہوتی کیا؟ منی لانڈرنگ یہ ہوتی ہے گورنمنٹ کا پیسہ اللیگلی چوری کریں یا کوئی بھی کرائم کا پیسہ آپ کے پاس ہو, آپ اس کو ٹی ٹی لگواتے ہیں, اس کو باہر بیچتے ہیں اور اس سے اپنی چیزیں خریدتے ہیں آف شور کمپنیز کے تھرو. لیئرز میں ہوتی ہے نا, وہ آپ کو یاد ہوگا میری پاکستان تو کیا پاکستان سے باہر بھی کوئی انگلینڈ میں کوئی جائیداد نہیں ہے, اور بعد میں وہ میرے بھائی کی نکل آتی ہے اور میری ساروں کی نکل آتی ہے. تو وہ اس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں کہ آپ کوئی کک بیکس نہیں ہے, آپ نے موٹر وے بنوائی, آپ نے ماشاءاللہ کوئی باقی کوئی بہت بڑا پاور پلانٹ لگایا, اس کے پیسے آپ نے بھیجے باہر اللیگلی اور اسے پھر وائٹ کر کے پاکستان, اور پاکستان گورنمنٹ آپ سے نہیں پوچھے گی. یہ جو سارے کیسز ہیں ان کے اوپر. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو اس کا فیصلہ ہے اس پہ آ جاتے ہیں تھوڑا سا. اس فیصلے میں انہوں نے کہا کہ فورن نیشنلز نے نا پاکستان 34 فورن نیشنلز ہم نے پکڑے ہیں, اور 34 فورن نیشنلز نے پاکستان میں تحریک انصاف کو پیسہ بھیجا, اور وہ پیسہ دیکھیں نا انفلوئنسر ہیں, پاکستان کی گورنمنٹ اس کے اوپر فیصلہ کرتی ہے, وہ پالیسیز بناتی ہے, گورنمنٹ آ کے پالیسیز بناتی ہے. تو اس میں جو سب سے پہلے لیزا سی کی بات کی, $1250 کی انفلوئنسنگ کی ہے اس نے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر. یاسمین سکہ نے $100 کی اوپر کی ہوئی ہے. چارلس ہینز نے پوری اتنی انفلوئنس دیا پاکستان تحریک انصاف کو, پورے $100 بھیج دیے. نیٹ رضوی نے $100 بھیجے ہوئے. یہ 21 میں سے جو 13 ہیں جن کو ماشاءاللہ سبسیڈری آف پی ایم ایل نون, انہوں نے 11 لوگ اپنی ویڈیوز ساتھ اپنے پاسپورٹ کی کاپیز اٹیچ کر کے اپنی ٹویٹر اکاؤنٹس کے ذریعے بھیج رہے ہیں اور ہمیں سارا ریکارڈ بھیج دیا. اور وہ کہہ رہے ہیں صرف یہ نہیں, ہم پاکستانی ہیں اور ہم ان کو سو بھی کریں گے جہاں جہاں ہم کر سکتے ہیں اس الیکشن کمیشن کو.
پھر وہ شیٹی صاحبہ بہت یاد ہیں ساروں کو کہ وہ بیوی ہے پاکستانی کے جوائنٹ اکاؤنٹ. اور جب آپ بہت ایموشنل ہوتے ہیں, آپ گراؤنڈ پہ کسی پارٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے, کسی نہ کسی اپنی سبسڈی کے طریقے کسی کو آؤٹ کرانے کی کوشش کریں تو آپ اس طرح کی حماقتیں کرتے ہیں. اچھا ابراج کا جو کہہ رہے ہیں, اچھا وہ سنتے تو جائیے نا, ابھی تو ان کی پارٹی شروع ہوئی ہے, ابھی تو کیونکہ ماشاءاللہ سبسڈری کو سپریم کورٹ نے کہا 2012-13 میں شاید, اور 2017 میں ہائی کورٹ نے کہا تینوں کو فیصلہ ساتھ کرنا, پر وہ اتنے ایموشنل تھے مصدق بھائی کی طرح, انہوں نے صرف طریقے انصاف کا فیصلہ, وہ تو کورٹ جانے اور ہم جانے, ہم دیکھیں گے. ہاں جی ہم جائیں. تو وہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اگر آپ نے $27,000 ہمیں بھیجے ہیں, الیکشن کمیشن ماشاءاللہ عقل مند بہت ہے, آپ کو پتا ہے, اور ماشاءاللہ سکندر سلطان صاحب نام بھی ایسا ہے سکندر, آپ نے اسی لیے تو لگایا تھا, اسی لیے آپ نے لگایا تھا کہ نام دیکھ کے لگایا تھا کوئی اچھی حرکت کریں گے, پر شاید وہ نہ الٹا بھی ہو جاتا ہے, جیسے انہوں نے بہت سارے لوگوں کو لگایا تھا, بعد میں ان کے نام گجرانوالہ جلسے میں لیتے تھے. خیر میں آگے کی طرف چلتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ نے انہیں ایکسٹینشن آپ مصدق بھائی والا روک دیں. نہیں میں ہسٹوریکل فیکٹ بیان کرتی جا رہی ہوں, اور جس پہ انہوں نے بھی ووٹ دیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا, اور ان کی لیڈر نے یہ کہا تھا کہ میں تو اسے گناہ کبیرہ سمجھتی ہوں. اچھا وہ کنسنسس بائی کنسنسس, ٹھیک ہے آگے چل. تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ اس کی بیگم کیوں اتنے وہ ہوتے ہیں کہ انڈیا میں ڈیول نیشنلٹی آپ نہیں رکھ سکتے, آپ کو یہ پتا ہے شاید, اس وقت یہ بھول جاتے. تو ان کی جو بیگم ہے, اگر آپ نے $27,000 بھیجے ہیں تو جو 13,000 ان کے طرف سے بنتے ہیں, کیونکہ جوائنٹ اکاؤنٹ تھا, تو وہ ممنوع فنڈنگ کے اندر آ جاتا ہے, اور 13,000 آپ کے لیگل ہو جاتے ہیں. اس طرح کی حماقتیں لوگ خود سامنے آ رہے ہیں. اس کے بعد آپ کمپنیز پہ آ جائیں, کمپنیز بالکل ٹھیک آ رہے ہیں. پاکستانی باہر جاتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں, وہ اپنی کمپنیز وہاں کھولتے ہیں, بالکل کھولتے ہیں. اب جو اس کمپنیز کے اندر دیکھیں, کمپنیز انفلوئنس بہت کیا, انہوں نے جو لیز دیا ہے, جو ہماری LLC 6160 ہے, انہوں نے سمکند LLC کتنا انفلوئنس کیا اس کمپنی نے پاکستان کی پالیسی کے اوپر کہ $1,000 انہوں نے پورے کا پورا بھیج دیا. پھر انہوں نے آٹو جنکشن INC $1,000 بھیج دیا. اچھا علی, اس میں علی بات یہ ہے, اور یہ ساری فیک لوگ خود سامنے. اچھا بات یہ, ایک سیکنڈ, اس میں جو ہے نا آپ کی پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002, اس میں تو یہ لکھا ہے 6(3) میں کہ آپ نہیں بھیج سکتے, دس از فوربڈن فنڈنگ. اچھا یہ تو بڑا کلیئر ہے. سوال یہ ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر یہ آ گئے پیسے تو اس کے نتیجے میں پالیسی کو کہتا, دیٹ کین بی یور کیس, بٹ یو کانٹ سے کہ آپ نے لا وائلیٹ نہیں ہوا. ہمارے جو مین بات ہو رہی ہے, لیٹس وہ دیکھیں, جب کمپنیز کھولتے ہیں, آپ جب پیسے بھیجتے ہیں, آپ نے کمپنی اکاؤنٹ سے اس کو, جیسے آپ نے ویزا کے تھرو, آپ نے اپنی کمپنی اکاؤنٹ کے تھرو $100 بھیج دیا, $50 بھیج دیا, $1,000 بھیج دیا. یہ ایک چیز ہے, ٹھیک ہے, میں ایک بات کر رہا ہوں. دوسری چیز, اگر لیٹ سپوز یہ ممنوع ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, وہ خود الیکشن کمیشن ماشاءاللہ خود کہہ چکا ہے یہ کہ ممنوع فنڈنگ. اور جو آرڈر ہے PPO 2002 کا, آپ اس میں اٹھا کے دیکھیں, اس میں زیادہ سے سزا کیا ہے. سزا یہ ہے کہ آپ کی جو فنڈنگ ہے وہ اس کو ضبط کر لیں گے, اس کو کنفسکیٹ کر لیں گے, اس کو بھی چھوڑیں. اور اس کے مزیدار فیصلہ دیا جو مصدق بھائی کہہ رہے ہیں, 2 فیصلے ایشو کیے الیکشن کمیشن نے. ایک فیصلہ میڈیا کے لیے ایشو کیا, اور ایک فیصلہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ گورنمنٹ کے لیے ایشو کیا. ایک فیصلہ جو کیمپ سکینرز کے سارے فیصلے ہمارے پاس ہیں, اس میں وہ فیصلہ موجود نہیں ہے, پر بعد میں ان کو یاد آیا, ان کے محبت کرنے والوں کو یاد آیا, ان کو جاننے والوں کو یاد آیا, کوئی برانچ ہوتی ہے ان کو یاد آیا, تو وہ ان کو یاد یاد کرنے سے بہت محبت ہے. صدی میں پھر کہہ دیں گے کہ پارٹی کو بہت محبت. آپ سب محبتی ہیں, اصل میں مشکل یہ ہے جب جس کا فائدہ ہوتا ہے محبت آپ کی بالکل سرشار ڈول رہی ہوتی ہے. ہاں بالکل, اور جب مشکل پڑے. میں تو آج کل اپنے صحافی بھائیوں کو بھی دیکھ رہا ہوں, جو ان کو بہت زیادہ نفرت تھی, انہیں بہت زیادہ پیار ہو گیا, انہیں بہت زیادہ پیار تو انہیں بہت زیادہ نفرت ہو گئی. یہ ایسے ہی ہے, اور پارٹیز کا بھی یہی حال ہے. پارٹیز کا ہم تو ہر وقت آپ کی وہ فائرنگ رینج کے اندر ہوتے ہیں, کبھی اپنا نہیں دیکھا. آپ نے ہمیں فائرنگ رینج میں رکھا تھا. توبہ کریں, ہم رکھ سکتے, ہم کبھی آپ کو رکھ سکتے. اچھا, تو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ فیصلہ بعد میں پڑھا کے, تو جو فیصلہ ہے اب وہ پڑھیں, اس میں کوڈ کر رہا ہے وہ کہ وہ PPO 2017 کے تحت میں یہ فیصلہ دے رہا ہوں. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ یہ بتا چکی ہوئی ہے کہ ریٹروسپیکٹیو افیکٹ تو نہیں ہو سکتا. ایک جیسے ماشاءاللہ یہ سمجھتے تھے ہمارے پاس ٹائم مشین ہے, اور پورا الیکشن کمیشن نے لکھ دیا کہ 2018 کے اندر آرے نہ کوئی فراڈ ڈکلیئر ہو گیا, سارا کچھ ڈکلیئر ہو گیا, کہ آپ کو 2012 کے اندر بھی پتا تھا
کہ آپ نے عارف نقوی نے اس وقت جا کے پولیس نے اسے اچھا یہ بات علی لیکن آپ نے جواب نہیں دیا. ابراج والے ایک سیکنڈ, ابراج والے کا نہیں, ان کو نہیں دوں گی, آپ نے جلدی دیں کیونکہ مجھے وہ کہہ رہی ہیں کہ جی بریک آئی نہیں. ابراج کا وہ کہہ رہے ہیں, ابھی آپ نے یہی بات کی نا, آپ کا کیس یہ کہ چلو جی پیسے آئے بھی تو پالیسی کدھر انفلوئنس ہوئی. یہ مصدق کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے تو جو کہ الیکٹرک کی پالیسی ہے وہ جو آپ کو 2 ملین کول پلانٹ, ہم 2012 کے اندر یہ پیسے کتنے ہیں, 2 ملین پیسے, اور اسی فائنینشیل ٹائمز کے اندر 20 ملین انہوں نے کے الیکٹرک خریدنے کے لیے نواز شریف کو دی. 2 ملین کے اندر, میری بات 2 ملین کے اندر 2 ملین کے اندر آپ انفلوئنس کر رہے ہیں کہ اس طرح تو نہیں ہے کہ پی ایم ایل کی گورنمنٹ آئی, سرکولر ڈیٹ پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئی 500 ارب, جس میں میاں منشا کا 300 ارب تھا, بغیر کسی آڈٹ کے, بغیر کسی تحقیق کے, بغیر کسی چیز کے 300 ارب روپیہ میاں منشا کو ریلیز کر دیا گیا. جی سب سے پہلے ریلیز. لیکن اس طرح کا تو کچھ نہیں ہے, اس طرح کا تو کچھ نہیں ہے. آپ ان کا ایک الزام ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ جو نہیں ہے. ہاں چلیں, اچھا یہ کر دیں. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, وہ آگے لے لیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ مصدق ملک صاحب اور علی نواز صاحب ہیں, تو ان سے بات کرتے ہیں. جی مصدق, آپ کا جواب انہوں نے دیا. موٹی باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے $250 ملین جو ہیں گفٹ کیے ملک ریاض صاحب کو, جو اکنامک کرائمز ایکٹ میں پکڑے گئے تھے, اور اس کے فوراً بعد 450 کنال زمین ان سے لے لی. اس کے کاغذات سب کے پاس ہیں, آپ لوگ بھی ٹی وی پہ دکھا چکے ہیں. ایک بندے سے $250 ملین کا اس کو گفٹ دیا, 450 کنال زمین اس سے لے لی ایک ٹرسٹ میں جس کے صرف 2 ٹرسٹی ہیں, خان صاحب اور ان کی زوجہ. چلیں کوئی بات نہیں, یہ تو ایک کیس ہے. دوسرے کیس کے اندر آپ نے 3 ملین پاؤنڈ لیے اور $1 بلین کا فائدہ اس کو دے دیا. میں نام لے رہا ہوں, جون 2020 کے اندر کیبنٹ کمیٹی کی میٹنگ ہے جو منٹڈ ہے آف پاور, یہ انرجی, جس کو اسد عمر صاحب ہیڈ کر رہے تھے. اس کے اندر فیصلہ کیا گیا کہ یہ جو $1 بلین کی کمٹمنٹ ہے یہ ختم کر دی جائے. وہ کابینہ میں بھیجا گیا جس کو عمران خان صاحب ہیڈ کرتے ہیں. کابینہ کی میٹنگ جو منٹڈ ہے اس میں فیصلہ کیا گیا کہ کے الیکٹرک کے $1 ارب کی انویسٹمنٹ ختم کر دی جائے جو ان کی اوبلیگیشن ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ آتے ہی حکومت میں ایک تصویر آئی تھی جس میں عارف نقوی صاحب بیٹھے ہوئے, تمام اخباروں کے فرنٹ پیج پہ چھپی تھی, اور اس میں یہ لکھا تھا کہ پرائم منسٹر کمٹس کے الیکٹرک کے مسائل کو حل کر دیا جائے گا. آپ ایک بندے سے 3 ملین پاؤنڈ لیتے, آپ اس کو کہتے ہیں میں اس کے مسئلے حل کر دوں گا, آپ اس کو $1 بلین کا ریلیف دے دیتے ہیں. آپ ایک بندے کو $250 ملین جو بسٹڈ منی ہے وہ اسی کے اکاؤنٹ میں کابینہ کے فیصلے کے ذریعے نہ صرف فیصلہ کرتے ہیں, اس کو سیل کر دیتے ہیں, اور کابینہ کے ممبران کو بھی نہیں دکھاتے, ہم نے ڈی سیل کر دیا, وہ آپ کے ساتھ پاس پبلک کسٹڈی میں. یعنی وہ 450 کنال زمین پہ $250 ملین کا تحفہ دے دیں, وہ حلال ہے. وہ 3 ملین پاؤنڈ لینے کے بعد اس کو $1 بلین کا فائدہ دے دیں, وہ حلال ہے. یہ سب وہ بھابی رومیتا شیٹی جو ہیں ان کے کہنے پہ ہو رہا تھا. یہ 350 کمپنیاں بھی بھابی رومیتا شیٹی کے کہنے پہ ہو رہی تھی. جی انہوں نے کہا نا کہ وہ پاکستانی کسی کی بیگم ہے, تو پھر وہ بھابی ہیں جو پاکستانی کی بیگم ہے, تو ہم ان کو اور کیا کہیں گے. تو بھابی رومیتا شیٹی کے کہنے پہ $250 ملین ملک ریاض صاحب کو دے دیے اور ان سے 450 کنال زمین لے لی. یہ بتا دیں کہ مذاق کر رہے ہیں, کوئی لوگ یہ نہ سمجھے کہ کوئی کنیکشن ہے. جی کنیکشن تو نہیں, مگر آپ جو بات کر رہے ہیں, یعنی ایک شخص جو کسی کو $250 ملین کا گفٹ دے کے اس سے 450 کنال زمین لے لے, ایک شخص جو 3 ملین پاؤنڈ لینے کے بعد جو بینکنگ چینل, اور میں نے آپ کو کہا ہے منی لانڈرنگ کالا دھن سفید کرنے کی اسکیم ہوتی ہے, یعنی وہ پیسہ جو لیگلی نہ آ سکے اس کو سفید کر کے لانے کی اسکیم, اس کے ذریعے 3 ملین پاؤنڈ لینے کے بعد $1 ارب کا ان کو جو انویسٹمنٹ ہے ان کی معاف کر دے. اس کو کیا کہیں گے؟ نہ صرف یہ 650 میگا واٹ کی کمٹمنٹ تھی کے الیکٹرک کے ساتھ, انہوں نے اسی فیصلے میں پہلے اسد عمر صاحب نے اور پھر عمران خان صاحب نے وہ کمٹمنٹ بڑھا کے 650 میگا واٹ سے 2050 میگا واٹ. ایک آخری بات, جی آپ کو پتہ ہے اس کی قیمت کتنی ہے؟ یہ کتنی بجلی اضافی دی گئی کے الیکٹرک کو؟ 300 ارب کی, جو ان کو خود بنانی تھی.
وہ بجلی پاکستان کی حکومت نے کابینہ کے فیصلے اور اس سے پہلے کابینہ کی انرجی کمیٹی کے ذریعے یہ فیصلہ کیا کہ یہ کے الیکٹرک کو دے دی جائے. وہ کہہ رہے ہیں اگر اس سے 3 ملین لے لیے تھے تو کیا ہوا, اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ یہ فائدے اس لیے دیے گئے ہیں. تو جی علی جواب دیں جی, یہ جواب دیں جی. الیکشن کمیشن سے بات چلی گئی ملک ریاض پہ. نہیں آپ دونوں جواب دے دیں. ہم بیٹھے ہیں, آپ کہاں بڑے ہیں, جو مرضی کہ ہم سننے کے. نیشنل کرائم ایجنسی سے یہ بھی تو پوچھیں وہ فلیٹ ملک ریاض کو بیچے کس نے تھے؟ اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں ہے ویسے 250 ملین ڈالر جو پکڑے گئے ہیں. نیشنل کرائم ایجنسی نے کسی کی تحقیق کرتے ہوئے وہ 2 نمبر پیسہ ضبط کیا تھا, وہ کس کی سیل اور پرچیز کا تھا؟ میں بتاتا ہوں. جی میں بتاتا ہوں آپ کو. میں بتاتا ہوں آپ کو. میرے سے آپ نے سوال پوچھا تو میں بتاتا ہوں. لیکن میں بتا دیتا ہوں. یہاں پہ انہوں نے یہاں سے رپورٹ کیا, وہ کیا نام تھا اس کا, وہ جو بھاگ گئے یہاں سے. نہیں میں بتاتا ہوں. حسین حسن کی بات کر رہا ہوں, اسی کی بات کر رہا ہوں. ان کے جو ایڈوائزر جو یہاں سے بھاگ گئے ہیں, شہزاد اکبر صاحب, وہ یہاں سے انہوں نے یہاں پہ کہا کہ یہ 1 ہائیڈ پارک جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. انہوں نے اکنامک کرائمز ایکٹ کو بھیجی, انہوں نے انویسٹیگیٹ کی اور انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ, جی میں بتا رہا ہوں نا, حسین نواز کا یا حسن نواز کا جو وہ پلاٹ تھا وہ انویسٹیگیٹ ہوا اور انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی چیز اللیگل نہیں ہے. سنیں میری بات, ارے بات سنیں, پیسہ بھی لیگل ہے. سنیں یار پہلے میری بات, ایسے نہیں. پہلی بات ایون فیلڈ نہیں تھا, 1 ہائیڈ پارک, ٹھیک ہے, وہ خریدا ملک ریاض نے. جب انہوں نے حسن کا اور حسین کا اسی پہ انویسٹیگیشن ہوئی, اسی پہ انویسٹیگیشن. نہیں یار ایسے مت کرو, ایسے مت کرو, ایسے مت, میری باری لے رہے ہیں. وہ انویسٹیگیٹ ہوا. اکنامک کرائم ایکٹ نے اس کو کہا کہ اس پہ کوئی کرائم نہیں ہے. جس نے خریدا تھا جب وہ انویسٹیگیٹ ہوا تو 250 ملین پکڑے گئے, وہ 250 ملین بسٹ ہو گئے. انہوں نے جا کے وہاں پہ جا کے سائن کیے اس کاغذ پہ کہ یہ کاغذ جو ہے یہ پیسے جمع کروائے جائیں. کیوں جمع کروائے؟ اور پھر 450 کنال زمین کی. لیکن اب آپ جواب دیں. بچوں کے فلیٹ تھے یا یہ آپ کہیں اور ہی لے گئے؟ انہوں نے بات کی تھی جو دیکھیں ملک ریاض صاحب آپ نے کیا فائدہ دیا؟ ملک ریاض صاحب آپ نے 450 کنال زمین دے کر ان کو 250 ملین کا فائدہ کیوں دیا؟ آپ دونوں بچوں کی طرح لگے ہوئے. 250 ملین ڈالر. اچھا نہیں پلیز جواب صدیق ڈونٹ ابراج کا جواب دیں. نہیں میں پہلے کلیئر کروں گا. نواز شریف صاحب کے بچے جن کو وہ کہتے ہیں کہ میرے بچے بہت چھوٹے تھے, میرے ابو سے پوچھو کہ میرے ابو نے ان کو فلیٹ کہاں سے لے کے دیے, جس کی کوئی منی ٹریل نہیں ہے پاکستان میں. پاکستان کی نیب کی عدالت نے ان کو کہا جب سزا دی نواز شریف صاحب کو یہ اب آپ کو موقع مل رہا ہے کلیریفائی کرنے. نہیں اب آپ نے ملک ریاض چھیڑا ہے. یہ ناظرین یہ موقع مل رہا ہے ان کو موقع مل رہا ہے. اور اس کے بعد جب بات تحقیق شروع ہوئی اور انہوں نے کہا پاکستان کے اندر کیس چل رہا ہے, ملک ریاض کو کہا گیا یہ ہمارا فلیٹ ہم سے خرید لو. نیشنل کرائم ایجنسی نے کہا یہ اللیگل کوئی ٹرانسفر ہو رہی ہے, اس کو انہوں نے پکڑا, انہوں نے پاکستان لیٹر لکھا, پاکستان نے سارا کیس میں جس کی یہ اچھا چلے علی یہ ہو گیا نا. اچھا نہیں ٹھیک ہے ہو گیا نا. اب سمجھیں منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے, یہاں سے پیسے خرید کے باہر بھیجنے ہیں اور ایون فیلڈ خریدنا ہے. آپ نے کابینہ کے فیصلے کے ذریعے ان کو ہماری بھابھی مریم ڈالر کا گفٹ کیوں دیا؟ ہماری بھابھی مریم ہے, انہوں نے کہا کہ نہیں بتا سکتا میرا بھائی ہے, نہ $1 بلین کے تحفے کا بتا سکتا ہے, نہ 250 ملین ڈالر کے تحفے کا, نہ 450 کنال زمین کا, اچھا آپ بتائیں ایک سیکنڈ ابراج بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں. ویلکم بیک ناظرین. کوشش کریں گے کہ ابراج کے حوالے سے کوئی جواب اگر آپ دینا چاہ رہے ہیں یا نہیں ہے نہیں کہاں سے دیں گے. یہ جو کہہ رہے تھے کہ جو زمین ہے زمین یہ جو 400 کنال کس کے حوالے کی گئی؟ عمران خان صاحب کی اونرشپ ہے. کون ہے ٹرسٹی؟ اب یہی تو فرق ہے. اب دیکھیں نمن کے ٹرسٹیز ہیں, بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں,
शौकत खानम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, और पूरे आपके पाकिस्तान बिल्कुल ठीक है, वो उसकी बात नहीं की उन्होंने, की है मैंने 450 कनाल नहीं, बिल्कुल नहीं, तो किसी और मैंने नया ट्रस्ट इन्होंने बनाया है जिसमें इनकी बेगम साहिबा और खान साहब यूनिवर्सिटी है, 450 कनाल जमीन मलिक रियाज से दी है, जिसको $250 मिलियन का तोहफा दिया है। कह रहे हैं कि मलिक रियाज ने इनकी इलीगल प्रॉपर्टी जो यहाँ से पैसे, क्योंकि आपने वो पैसे जो उनको माफ करवाए हैं, उन्होंने इंग्लैंड ने पकड़ ली, सिंपल। हम कह रहे हैं कि जो जमीन हमारे इमरान खान जिसका एक यूनिवर्सिटी बंदी आम लोगों के लिए जेलम के अंदर 400 कनाल पे वो यूनिवर्सिटी है, आप जाके विजिट करें, वहां से प्रोग्राम करें। किसके लिए? नमल यूनिवर्सिटी किसके लिए? शौकत खानम किसके लिए? ये बताएं कि ये हो सकता है कि हाइड पार्क किसी का हो, एवरफील्ड किसी के लिए हो, अगर आप ये बता दें कि मलिक रियाज साहब को $250 का तोहफा करते रहे, हमेशा नमल यूनिवर्सिटी को टारगेट करते रहे। मसला ये कि जब आप ग्राउंड पे मुकाबला नहीं कर सकते तो आप इस तरह के आपने कोई जवाब देना है अब्राज का, नहीं तो आगे चलें। अब्राज को क्लैरिटी के साथ कि 2012 के अंदर एक क्रिकेट मैच होता है, 2 डिनर्स होते हैं, वो उसकी जो रिमिटेंसेज हैं वो तरीके इंसाफ को मिलती है प्रॉपर बैंकिंग चैनल के जरिए। क्या मनी ट्रेल मांगना चाहते हैं, मनी ट्रेल अवेलेबल है, वो खुद दे रहे हैं। $1 का रिलीफ क्यों दिया उनको? अच्छा, ये रिलीफ का $1 का इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन आप 2020 कराची के हालात अली, उसका तरीका ये कि आप बताएं मेरिट उस डिसीजन का क्या मेरिट था? अच्छा, ठीक है, ओके, मैं तो सिंपल ये कह रहा हूँ कि कराची के हालात का जवाब देना चाहिए। एक आखिरी, ये क्या उस मीटिंग में थे जहां पे वो सील किया गया था कि मलिक रियाज साहब का जो वो तो एस्टैब्लिश हो गया ना? वो इस मीटिंग में थे या नहीं? किसी मीटिंग में तो हो नहीं, ना $1 बिलियन का बचा है, ना $250 मिलियन। ये वाली अभी न्यूज आई है, आप उस मीटिंग में थे जिसमें पाकिस्तान एयर स्पेस अलाउ किया अमेरिका को ड्रोन के लिए, वो जो आपने ड्रोन के पहले वहां पे अच्छा हमला करवाया था। मुसद्दिक ये बताएं आप कि नवी, एक तो अली ये बताएं कि एक जो 12 सवाल थे उसमें एक सवाल ये है कि व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी फॉर्म 1 साइंड बाय चेयरमैन पीटीआई, तो उसमें ये बड़ी क्लियरली कह रही है जजमेंट में कि जो पीटीआई के चेयरमैन हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है और बाय लॉ भी जिम्मेदारी बनती है। तो आप ये किस तरह से कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। देखिए उसमें अब इसको प्रोपोगेट कैसे किया जा रहा है, पीपी पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 के अंदर जो उसकी वर्डिंग है, और उसमें उन्होंने वर्डिंग लिख के दी हुई है, पढ़ सकती हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है कि मैंने वो लिख के, हाँ, ये इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट इज करेक्ट टू द बेस्ट नॉलेज एंड बिलीफ, ये है एक सर्टिफिकेट, उसमें लिखा हुआ है सर्टिफिकेट। अच्छा सुनते, उसके बाद बयान अल्फी क्या होता है? बड़ा इजी है, मैं इलेक्शन लड़ता हूं, मुसद्दिक भाई इलेक्शन लड़ते हैं, एफिडेविट होता है, जैसे शहबाज शरीफ साहब ने दिया। शहबाज शरीफ ने अदालत में गए, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे उन्होंने कहा मेरे भाई बहुत बीमार हैं, अदालत भी कह रही है कोई तो गवाही दे, वो बयान हल्फी है कि मैं जिम्मेदार हूं, मैं इनको वापस लेके आऊंगा जैसे इनकी तबीयत ठीक होगी। दैट इज कॉल्ड बयान हल्फी। ये एक सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट का आपके पूरी अकाउंटिंग फॉर्म है, उसने दिया, और ये और उसके बाद पीपी जो उसके अंदर पड़े ना 2002 उसके अंदर है, वो बड़ी क्लैरिटी के साथ है। आपने सर्टिफिकेट दे दिया, लेट्स सपोज मैं एफबीआर के अंदर अपना पॉइंट दे दिया मौके। मुझे ये बताएं, आखिरी जो चीज है बड़ी क्लियरली लिखा है कि 16 जो अकाउंट्स हैं, बार बार इसमें लिखा है कि जी ये आमदन छुपाए गए। उसमें कहा इन्होंने बड़ी गलत मजाक का खेज है ये भी। वो कह रहे हैं, मैं आपको बताऊं, एक सेकंड लेट मी कंप्लीट द क्वेश्चन। वो कह रहे हैं वो ऐसे अकाउंट्स हैं जिनमें क्रॉस ट्रांजैक्शन हुई है, यानी कि जो एक्टिव अकाउंट्स हैं जो आप लोगों ने ओन किए हैं उससे पैसे उसमें गए हैं। और अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि 3 अकाउंट्स ऐसे हैं जो कि ऐसे लोगों के नाम है जिनकी तनख्वाह 23,000 है और 40,000 के अंदर अंदर है, लेकिन उसमें मिलियंस ऑफ रुपीज हैव गॉन। तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करें? जो उसमें 13 अकाउंट हैं वो हमने पूरा एक डॉक्यूमेंट जो जमा किया, जैसे 40,000 डोनर्स हमने बताए, और हमने ये कहा कि ये 40,000 डोनर जिनका वो रिकॉर्ड भी दे रहे हैं, किसी को कह रहे हैं कि पाकिस्तान नेशनल नहीं है, फॉरेन नेशनल, हमारे रिकॉर्ड में से दे रहे हैं ना। उसी तरह हमने उन सारे अकाउंट्स का रिकॉर्ड जमा कराया, और हमने कहा कि जो 2013 के इलेक्शंस थे ये अकाउंट्स 2012 के अंदर खुले, और ये सब्सिडी आप मेरा कंपनी अकाउंट है लेट्स सपोज, और मेरे जो एम्प्लॉइज हैं उनको उसके अंदर से मैंने उनका अकाउंट खुला के दिए हुए हैं, उनकी डायरेक्ट डेबिट हो जाती है सैलरी अकाउंट, बाकी उनकी जो भी इनकम होती है जो भी होता है। उसी तरह ये हमारे सब्सिडी अकाउंट्स हैं, इलेक्शंस होने वाले थे, इन अकाउंट्स में मेन अकाउंट से पैसे जा रहे हैं,
اور کئی جگہ میں ڈائریکٹلی اکاؤنٹ میں پیسے بھی آ رہے ہیں. یہ نظر میں دکھایا بھی ہوا ہے. تو مجھے یہ بات بتائیے, وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ سبسیڈری اکاؤنٹ نہیں تھے, یہ مین اکاؤنٹس تھے. ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ سبسیڈری اکاؤنٹس تھے جو ہم نے اپنے سارے ریکارڈ کے اندر شامل کیے ہیں. اچھا اب مصدق دیکھیں نا, انہوں نے تو آپ نے جو اتنا وہ 1.25 منٹ کی بات کی, بڑی کلیئرلی آپ نے کہا جی یہ قانون جو ہے ہمارے لیے اور ہے, ان کے لیے اور ہے, اور آپ نے کہا دیکھیں چور کون ہے اور پیسے کون کھا رہے. تو یہ اب بتائیں کہ جیسے بڑی کلیئرلی بائی لا یہ فیڈرل گورنمنٹ ہی کا کام ہے, اور لگتا یہ ہے بائی لا کہ آپ اسی پلی پہ جا سکتے ہیں کہ ان کی پارٹی کو بین کریں یا ان کو کہ جی یہ ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں. This is what the law is saying. نہیں, law says کہ اگر آپ کسی غیر ملک سے پیسے لیتے ہیں, اچھا وہ ایک اور اینگل, وہ ایک اور ایسپیکٹ, وہ ہے لا. لا یہ کہتا ہے کہ کسی بھی غیر ملک سے, اس کی کابینہ کے ممبر سے, اس کی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز سے پیسے لیتے ہیں تو دیٹ از فارن ایڈڈ فنڈنگ. اس میں یہ نہیں قانون میں لکھا ہوا صرف کہ آپ جناب اگر جب تک کوئی چیز استعمال نہ کر رہے ہوں ملک کے خلاف. اچھا اب آپ یو اے ای کے جو ہیں, پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے یو اے ای کے جو منسٹر ہیں, آپ کہہ رہے ہیں وہ دیٹ بیکمز پارٹ آف دی گورنمنٹ. حساب دینا پڑے گا نا جی, آپ نے جو اکاؤنٹ میں پیسے لیے آپ کو بتانا پڑے گا کہ کدھر سے لیے. اس میں کیا ایسی بات ہے, اس میں آپ کو یہ بتانا پڑے گا. آپ نے یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے, میں نے آپ کے سامنے 2 چیزیں رکھی کہ انہوں نے پیسے لیے, $1 بلین کا فائدہ دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر چوری نہیں ہے تو پھر کیا چیز چوری ہے؟ پھر کوئی بھی چوری نہیں ہے. یہ پیسے لے کے کوئی کام کر دیں تو کوئی چوری نہیں ہے, اور کوئی کرے تو وہ چور ہے. چلے ٹھیک ہے, پھر یہ قانون ہے تو یہی قانون ہے کہ اس کا نہ پوچھیں. یہ تو کیونکہ انہوں نے لی ہے اس کا نہیں پوچھتے, ملک ریاض صاحب کا بھی نہیں پوچھتے, وہ جو فورن نیشنل ہیں ان کا بھی نہیں پوچھتے, 350 کمپنیوں کا بھی نہیں پوچھتے. دیکھیں ہم نے تو وہ کمیٹی آپ کے سامنے بن گئی ہے, وہ فیصلے کو اسٹڈی کر رہی ہے, وہ تمام تفصیلات دیکھ رہی ہے, اور جتنے ان کے چھپے ہوئے اکاؤنٹ تھے جو ان کے پاپڑ والے ہیں 20-20 ہزار والے, وہ نہیں آپ پاپڑ والے, وہ تو مقدس لوگ ہیں جو صرف وہاں پہ ایکسیڈنٹ. چلیں آپ کہہ رہے ہیں ان کے, یعنی کہ آپ کے اپنے بھی, ان کا جو پاپڑ والا 25,000, ان کا 25,000 روپے کا ملازم اربوں کا اکاؤنٹ کھول دے, وہ نہیں ہے پاپڑ والا, وہ مقدس آدمی, کیونکہ وہ تو ان کا ہے. خان صاحب تو نیک آدمی ہے, چلیں آپ دونوں یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. وہ کلیئر باقی کمیٹی بن گئی ہے, وہ اس کو باقاعدہ اس کا تجزیہ کرنے کے بعد, اس طرح نہیں جس طرح مرزا شہزاد اکبر صاحب کرتے تھے, جب فیصلہ کر لیں گے تو پھر آپ کے پاس آئیں گے اور بتائیں گے کہ اگر کوئی بہار کا کنگ یا بہار کا کوئی شہزادہ لیٹر لکھ دے گورنمنٹ کو کہ یہ پیسے میں نے ان کو دیے, تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھو تو ان کی فنڈنگ میں تو نہیں دیے, فنڈنگ میں تو نہیں دیے نا, پارٹی فنڈنگ کی ہے, آپ کی پارٹی فنڈنگ ہوئی ہے, غیر ملکی پارٹی فنڈنگ ہوئی ہے. ایک وزیر اعظم کو ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ پیسے دے رہا, کیوں دے رہا ہے یار؟ پرویز مشرف صاحب کو ہیڈ آف دا اسٹیٹ نے پیسے دے دیے, کسی نے نہیں پوچھا. ان کو اگر غلط ہے کون کون پیسے دیتا ہے, وہ سامنے آ رہا ہے, وہ مت پوچھیں, صرف ہم سے پوچھیں. چلے بہت شکریہ آپ دونوں کا آنے کا پروگرام میں. ناظرین ہمارا مقصد یہ تھا کہ جو سائڈز ہیں ان کی پوزیشنز آپ کے سامنے آ جائیں. اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کون کیا آگے اسٹریٹجی بناتا ہے, کس طرح. جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے, انہوں نے تو کہا ہے کہ وہ کنٹیسٹ کریں گے, سپریم کورٹ میں جائیں گے. حکومت نے ابھی فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اگلے کیا سٹیپس لیں گی. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.